प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद है। बात हो रही थी बलदियाती इख्तियारात के हवाले से, मकामी हुकूमतों की कारकर्दगी कैसी होगी, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। उज़्मा करदार साहिबा, चूँकि पेशावर का फ़ेज़ 1 जो इलेक्शंस हुए उसमें बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिली अपोजिशन जमातों को, और ज़ाहिर है वहाँ मुसलसल आपकी हुकूमत थी। पंजाब में भी कहा यह जा रहा है और अपोजिशन ये दावे कर रही है कि वहाँ पे भी इसी तरह का जो अपसेट होगा। तैयारियां हैं या अपोजिशन के जो दावे हैं वो दुरुस्त साबित होंगे एक बार फिर? इमरान खान ये फील करते हैं कि जी वहां पे हमें शिकस्त का सामना होगा, तो वो ये ना इंसिस्ट करके जाते पिछले हफ्ते कि जल्द अज जल्द जो है ये कानून पास करें और आप बल्दियात के इलेक्शन कराएं। तो उन्होंने एक ये तो गेम चेंजर किस्म के इलेक्शंस पीटीआई की हुकूमत करा रही है, जिसमें मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है और इसमें कोई लेन देन या खरीदो फरोख्त का कोई इम्कान बाकी रह ही नहीं जाता है। तो हमने तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड सारों को देना है। 21 मई की डेट भी अनाउंस हो चुकी है और जाहिर है पंजाब में नून लीग की काफी सपोर्ट है ग्रास रूट लेवल पे, और पिछले बल्दियात के जो नुमाइंदे थे ज्यादातर उन्हीं की जमात के थे। लेकिन हमारे भी हुकूमतें और ख़ास तौर पे हमारे जो इंसाफ सेहत कार्ड है, बाकी और बहुत सारी हमने सहूलियात आवाम को पंजाब में दी हैं, किसान कार्ड है, सारा कुछ है। तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि पीटीआई जो है वो भी डट के मुकाबला करेगी और बहुत सारी सीटें जो हैं वो पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी लेके जाएंगे। लेकिन हमने कोई हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल नहीं करनी है और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल सबको इंशाअल्लाह ताला देना है पंजाब में। ठीक, लेकिन जो पिछले दिनों 2 महीने पहले जो इलेक्शन हुए उसमें तो आपकी तीसरी पोजीशन थी, पाकिस्तान पार्टी दूसरे नंबर पे रही, नून लीग ने वो इलेक्शन जीते। और दूसरी तरफ आपने हेल्थ कार्ड की बात की, ये कार्ड मियां साहब को भी भिजवा दें ताकि उनकी तबीयत भी ठीक हो जाए और वतन वापस आ जाए। देखिए जी, मियां साहब को तो अगर यूके की गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ कार्ड देगी तो वो उसी से ठीक होते हैं। पाकिस्तान में तो उन्होंने कोई ऐसा अस्पताल या कार्ड जो है नहीं बनाया जिससे वो सेहतयाब हो सके। तो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि आप ही की रिपोर्ट पे वो गए थे ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्या फरमाया आपने? मैंने कहा आप ही की हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक वो बहुत ज्यादा बीमार थे और परमिशन दी आपने और वो चले गए। अब आप कार्ड भेज दें उनको, हेल्थ कार्ड ताकि वापस आ जाए। उस वक्त जो रिपोर्ट हमें दी गई थी उसमें तो ये था कि बिल्कुल जिंदगी मौत की कशमकश में है, लेकिन लंदन जाते साथ ही वो अब हशाश बशाश हमें नजर आते हैं, चलते फिरते खाते पीते। देखें, ये तो अब हम भी कौम के सामने शर्मिंदा हैं। कौम हमें हमारे से जवाब मांगती है कि आपने जाने क्यों दिया बाहर। तो प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनको जाने दिया था और वो एक शहबाज शरीफ ने अंडरटेकिंग दी थी लाहौर हाई कोर्ट में कि जी मैं गारंटी देता हूं कि ये वापस आएंगे। अब सारे गायब हैं। एक रिपोर्ट, एक लेटर भेज दिया है उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को, जिसमें ना कोई रिपोर्ट है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने उज़्मा करदार साहिबा। सरदार साहब, किस तरह उज़्मा करदार साहिबा कह रही है कि पंजाब में बड़ा जबरदस्त वो नून लीग को मद्दे मुकाबल समझते हैं कि चूंकि पिछले दौरे हुकूमत में भी नून लीग के लोग थे, उनको सपोर्ट हासिल थी। आप कह रहे हैं कि लाहौर का हम बेस कैंप बना रहे हैं, फिर सारे लॉन्ग मार्च भी आप कर रहे हैं। क्या समझते हैं पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी बुनियाद पंजाब से रखी गई थी, लाहौर से रखी गई थी, वो कम बैक करेगी? सरदार नज़ाकत साहब ने ना कि सिर्फ पंजाब में अपने आप को कम बैक किया, बल्कि पेशावर का जो मेयर बना है वो 55,000 वोट लेके बना है और हमारे 45,000 वोट थे। पूरे पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी अपने रिवाइवल की तरफ जा रही है। मैं बिल्कुल इस चीज को एडमिट करता हूँ कि माजी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो फेडरल में गवर्नमेंट रही है या जो हमारी चीजें, हम उस तरह पार्टी को उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। लेकिन जो इनिशिएटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लिया, इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ना कि सिर्फ पंजाब से बल्कि केपीके और बलोचिस्तान से भी हमारी बहुत सारी सीट्स आएंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरेगी। लेकिन जहां तक आप इनकी हुकूमती नुमाइंदा जो बात कह रही थी,
مجھے بہت ہنسی آتی ہے جب عمران خان جیسے لوگ یہ آ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اچھا وہ اس چیز پہ کنونس کر رہے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے ہی نہیں. اچھا میں یا تو یہ بول دیں کہ یار مہنگائی ہے, اس کے کاز بتا دیں, کچھ فیکٹرز بتا دیں, کچھ تھوڑا بہت بتا بھی رہے ہیں, لیکن جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر مہنگائی نہیں ہے تو پورے پاکستان کے لوگ عمران خان کو نارمل آدمی نہیں سمجھتے. وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی مہنگائی ہے اور اس شخص کو مہنگائی کیوں نہیں نظر آتی, یہ کہیں ایب نارمل تو نہیں ہے عمران خان صاحب. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان دوستوں کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. پاکستان آلموسٹ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے, پاکستان کی اکانومی کدھر جا رہی ہے, پاکستان کے لوگ جس طرح ڈالر نیچے آ گیا, اور پھر جس طرح آپ جو بات کر رہے ہیں غیر مناسب بات ہے. پرائم منسٹر ہے وہ ملک کے, آپ ذرا آپ کے بھی وزیر اعظم ہیں نا, نہیں پرائم منسٹر تو ہیں, لیکن جس طرح کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا اچھا کم از کم چلو یہ آپ کے جو 2 پارٹیسپینٹ بیٹھے ہوئے اگر ان سے پوچھ لیں کہ اگر عمران خان صاحب اس چیز پہ کنونس کریں گے کہ ملک کے اندر مہنگائی نہیں ہے تو پھر ہم کیسے عمران خان کو نارمل سمجھیں گے؟ نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جتنی مہنگائی ہوئی ہے اس کی نسبت ہمارے یہاں مہنگائی کم ہوئی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مہنگائی ضرور ہے, لیکن اس میں پیپلز پارٹی کا بھی بہت بڑا کردار ہے. آخری میری اسٹیٹمنٹ سن لیں. جب سے عمران خان صاحب نے کینیڈا کے اندر 40% لوگوں کو غریب قرار دیا اور وہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہے, کینیڈین پرائم منسٹر ان کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ یہ کون شخص ہے جو کینیڈا کے لوگوں کے لیے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ. اور میں کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں اس طرح کی اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹ میں عظما کردا صاحب گفتگو آپ نے سنی, وہ سردار صاحب جی دیکھیں, ایک تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر صرف پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, پرائم منسٹر پورے پاکستان کے ہیں. تھوڑی سی اگر عزت کرنا سیکھ لیں تو بہت اچھی بات ہوگی, اور اس طرح کے ورڈز کے نارمل ہیں. دیکھیں پرائم منسٹر جو ہیں جب بات کرتے ہیں انہوں نے لوگوں کا حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے, انہوں نے لوگوں کو مایوسی کے کنویں میں نہیں دھکیل دینا ہوتا ہے. وہ کمپیئر کرتے ہیں اس وقت پورے دنیا سے, پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے, اور وہ کمپیئر کرتے ہیں اس ریجن میں جو باقی ملک ہیں جس میں انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, یہ ساری جو ممالک ہیں, اگر اس کے مقابلے میں جس طرح پیٹرول کی قیمت آپ دیکھ لیں تو ابھی بھی پاکستان میں ان ملکوں کے مقابلے میں بہت کم. بالکل ایسا ہی ایون برطانیہ میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے مہنگائی کے خلاف. اور پھر گندم کی قیمت یہاں پہ کم ہے. باقی جتنے اجناس ہیں ظفیر میں اپنی اسٹیٹمنٹ پہ اس لیے قائم ہوں کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر اگر لوگوں کی نقلیں اتارے گا تو ہم اس کو کیسے نارمل پرائم منسٹر کہہ سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیں. سنیں نقلیں تو آپ نے بھی اتاری, یہ ڈیبیٹ اس طرف چلی جائے گی. مہنگائی اصل بات مہنگائی ایشو ہے, گورننس ایشو ہے, وہ سندھ کا بھی وہی ایشو ہے, پنجاب کا بھی بلدیاتی ایشو ہے ظفیر بھائی, بلدیاتی ایشو ہے. سب سے بڑا ایشو ہے, تو یہ بہتر ہوگا. کروڑوں عوام سفر کر رہی ہے سندھ کے. کامران اختر سر جی آپ کہہ رہے ہیں بلدیات ایشو ہے, مقامی حکومتیں ایشو ہے, مہنگائی. جی بالکل, یہاں دو سندھ کی عوام کو, بالخصوص کراچی شہر کی عوام کو پینے کو پانی دستیاب نہیں ہے میرے بھائی. کراچی شہر کی عوام کو پینے کو پانی دستیاب نہیں ہے, پانی بنیادی ضرورت ہے. اچھا سیوریج کا نظام یہاں پر سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہر طرف گٹر ابلتے نظر آ رہے ہیں. کچرا جو ہے وہ کچرے کے مالک بھی سی ایم بنے بیٹھے ہیں. اب ان کو چاہیے کہ یہ تمام تر اختیارات ہسپتالوں کو, جو چھوٹے ہسپتال ہیں, ڈسپینسریز ہیں, ان کو جو ہے وہ وفاقی حکومت کو تو کہہ رہے ہیں کہ کرپشن انڈیکس بڑھا ہے, اس کی بنیاد سندھ بنا ہے. کس کی؟ کرپشن کی. کرپشن جو بڑھ رہی ہے سندھ میں کم جی بالکل, میں یہی کہہ رہا تھا. آپ مہنگائی کی بات کر رہے تھے تو اس میں پیپلز پارٹی کا بالکل اپنا جو ہے ایک بہت بڑا کردار ہے. سابقہ ان کا ماضی کا ٹریک جو ہے وہ دیکھ لیجئے, اور ابھی بھی تازہ ترین جو ان کی وہ رہی ہے جو پرفارم, دانشتہ طور پر ساری چیزیں کی گئیں. گندم جس طرح سے اربوں روپے کی گندم جو ہے وہ چوہے کھا جاتے ہیں, اس کو پھر بلیک بھی کیا جاتا ہے, بلیک افغانستان فروخت کی جاتی ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ چینی کے حوالے سے اس میں بہت بڑا کردار ہے پیپلز پارٹی. چوہے اتنے تگڑے ہیں کہ وہ گندم کھا جاتے ہیں. بس یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ کون بڑے چوہے ہیں. وہ یہ چوہے جو ہے یہ ایک مخصوص ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کہتے ہیں, وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ چوہے. بالکل یہ چوہے سارے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسرا میں یہ کہوں گا, میں آپ کے توسط سے, اس چینل کے توسط سے مطالبہ کروں گا کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ آئین کا آرٹیکل 140A اس پر جو ہے وہ منون عمل کر کے اس کو بااختیار پی ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ بالکل دیا جائے, بلدیاتی مقامی حکومتوں کو بااختیار بنایا جائے. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر سندھ میں جو ہے وہ
سندھ میں اگر جو ہے وہ چوہے گندم کھا رہے ہیں تو وہاں پنجاب میں بھی چینی جو ہے وہ چوہے ہی کھا رہے ہوں گے، کیونکہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام نا اپنے سب سے پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ نہیں، ہاں مافیاز ہی ہیں، تو پھر یہاں پہ بھی مافیاز ہوئی نا، چوہے نہیں ہوئے، پھر بہت سارے معاملات ہیں. اچھا لیکن میں سردار صاحب کی بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی، اور وہ میں یہ کہوں گی کہ ٹھیک ہے اس مہینے بھی مہنگائی جو ہے وہ اپنی 2 سال کی بلند ترین سطح پر گئی ہے، 12.96% ہے، یہ ہمیں ماننا ہوگا. لیکن آپ کو ایک طرف یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بلوم برگ کی ہی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے اپنے رائیولز کو، انڈیا کو اور بنگلہ دیش کو پیچھے چھوڑا ہے، اور بلوم برگ کی یہ رپورٹ ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی اگلے سال ایمرج کرے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ریمیٹنسز پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی آپ کے ریمیٹنسز جو ہیں وہ بڑھے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو یہ چیز بھی رکھنا ہوگی. اور آج جو ایشیائی ترقیاتی بینک کی جو رپورٹ آئی ہے اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ معاشی ترقی میں جو ہے نا پاکستان کا وہ سیاسی اثر و رسوخ اگر کم ہو اور اس کا انتظام اور ڈھانچہ ٹھیک کر دیا جائے تو وہ ہوگا. تو پھر مس مینجمنٹ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو انڈیکس آئی ایم ایف نے رکھا ہے پاکستان کے لیے وہ 4% ہے، 4% جی ڈی پی گروتھ ریٹ رکھا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر 4 سے 5% کے درمیان پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ رہتا ہے تو یہ ایک بہت اس سچویشن میں جس میں ہم کووڈ اور ان تمام صورتحال سے رہے، کیونکہ دیکھیں یہ فیکٹس کی بات ہے. میں صحافی ہوں، میرا اس اقدام کو تو پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا، اسمارٹ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے لیے اس میں کچھ. اور دیکھیں اور وہ اب جا رہے چائنا. وقت ختم ہوا، آخری منٹ ہے، 10 سیکنڈ ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے کراچی والوں کو، اور کیا پروٹیسٹ آپ کا کنٹینیو رہے گا؟ بالکل جی، جب تک یہ عمل درآمد اس پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، بالکل جو ہے وہ احتجاجی سلسلہ جاری رہے گا، اور دروازے بھی کھٹکھٹائے جاتے رہیں گے کورٹ کے. سر یہ جو آپ کی پارٹیسپینٹ بات کر رہی تھی نا کہ ٹیکسٹائل بڑھ گئی ہے اور فورن ایکسچینج آ رہا ہے یا سو واٹ جو بھی کر رہی تھی، میں ان کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ 90% پاکستان کے لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتا کہ یہ ہوتا کیا ہے. سردار صاحب پانی کا ضرور پتا ہے، سیوریج کے نظام کا ضرور پتا ہے، ٹرانسپورٹ کا ضرور پتا ہے، کھنڈر جس طرح سے سڑکیں زبو حالی کا شکار ہیں اس کا ضرور پتا ہے عوام کو. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ چیز پر آنا چاہیے. آئین کی آرٹیکل 7 پر میں تو جرنلسٹ ہوں، میرے سامنے تو جو فیکٹس ہوں وہی نمبرز ہیں، میں تو وہی نمبرز بتاؤں گی. میں آپ کو وہی کلیئر کر رہا تھا کہ یہ فورن ریزرو ہمارے پاس کتنا ہے، اس کا 90% پاکستانی لیکن اس کا اکنامک انڈیکس پہ بہت فرق پڑتا ہے اس سے. جی وہ بالکل اپنی جگہ پہ ہے، لیکن لوگوں کو گیس چاہیے، لوگوں کو ضروریات زندگی کی، وہ کراچی کے لوگوں کو بھی چاہیے سردار صاحب، پانی چاہیے ان کو، سڑکیں چاہیے ان کو، ٹرانسپورٹ چاہیے. آپ 3 بندے 4 بندے ہو کے مجھ سے مقابلہ کریں گے تو پھر کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ گورننس بہتر کریں نا تاکہ مقابلہ نہ کریں 4 لوگ آپ سے. نااہلی کو نااہلی نہ کہا جائے تو اور کیا کہا پھر آپ ایک کام کریں، نیکسٹ ایک شو رکھ دیں، میں اسٹوڈیو میں آ جاتا ہوں، پھر ڈیٹیل میں بات ہوگی. بالکل، ویسے بھی وقت ختم ہو رہا ہے، اسٹوڈیو ہم آپ کو ضرور بلائیں گے آپ کے لیے، آپ کا مظاہرہ کریں تو شاید سب اپنی اپنی بات کہہ سکیں. بالکل، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. لیکن حکومتوں کو اپنی گورننس بہتر کرنی ہوگی، الزامات ایک دوسرے پہ لگانے ہیں، اور خاص طور پہ سب سے آسان چونکہ صحافی رہ جاتے ہیں اور صحافیوں پہ الزامات لگ جاتے ہیں کہ جی آپ پارٹی بن رہے ہیں، آپ کے فیکٹس صحیح نہیں ہیں. لیکن در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی گورننس صحیح نہیں ہے، چاہے وفاق ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں. پاکستان پارٹی 15 سال سے صوبے میں ہے، لیکن ہیلتھ، ایجوکیشن اور پرفارمنس ان کی زیرو ہے. جب اس پہ بات کرتے ہیں تو ان کو وہ برا منا جاتے ہیں. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائیڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.